नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ गोडकी के एसएसपी की तब्दीली से मुताल्लिक है। गोडकी के एसएसपी डॉक्टर अब्दुल हफीज बुक्टी को तब्दील कर दिया गया। उनकी ये तब्दीली का फैसला सीएम हाउस में 3 बड़ों की अहम तरीन मीटिंग के दौरान किया गया, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन पीर तक जो है वो जारी किए जाने का इम्कान है। गोडकी के एसएसपी की तब्दीली की खबर सबसे पहले रोंती थाने के जेर हिरासत एसएचओ शकूर लाखो को हवालात में मिठाई खिलाते हुए सुनाई गई। उन्हें कहा गया है कि उन्हें गिरफ्तार करने की गलती, उन्हें गिरफ्तार करने का गुनाह या फिर उन्हें गिरफ्तार करने का संगीन जुर्म करने की पादाश में गोडकी के एसएसपी हफीज बुक्टी को पहले गोडकी से तब्दील किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें न सिर्फ सिंध सूबे से निकाला जा रहा है बल्कि उनके खिलाफ जो है इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी के जरिए जो है सख्त तरीन कार्रवाई करके उन्हें मुअत्तल करके निशाने इबरत भी जो है वो बनाया जा रहा है, ताकि आइंदा किसी सरफिरे एसएसपी को जो है वो कच्चे के डाकुओं को ललकारने, उनके सरपरस्तों को बेनकाब करने की जुर्रत ना हो सके। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। वही हुआ जिसका डर था। सिंध हुकूमत हो या सिंध पुलिस हो, हमेशा से ये इनका तुर्रा इम्तियाज रहा है, उनका हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जिस किसी ने भी कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कोई फैसला कुन कार्रवाई करने की कोशिश की और उस कार्रवाई में उन डाकुओं के सरपरस्तों को बेनकाब करने की गलती की, उन्हें हमेशा सिंध हुकूमत ने आड़े हाथों लिया और उन्हें फिर निशाने इबरत बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें खुद शिकारपुर के साबिका एसएसपी डॉक्टर रिजवान हैं, उनके सरपरस्त आला उस वक्त के आईजी कलीम इमाम हैं, और बहुत सारे डॉक्टर फारूक हैं एसएसपी जो कि डीआईजी हो गए, और बहुत सारे एसएसपी हैं जिन्होंने कभी भी इस किस्म की कोई गलती की तो उसके बाद उन्हें जो है वो निशाने इबरत बनाया गया, ताकि आइंदा कोई जो है वो इस कच्चे के जानिब जो है वो हरकत करने की गलती या कोशिश ना करे। क्योंकि ये एक कच्चे का जो डाकुओं का जो मामला है, इसने अब एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर ली है। खुद इसमें जो है सियासतदान और ख़ुद से एक तरीके से सिंध हुकूमत जो है वो बराह रास्त है बिलवासा तौर में इसमें मुलव्वस है, बल्कि इससे एक तरीके से मुस्तफ़ीज़ हो रही है। ये शकूर लाखों की जिस तरह से सरपरस्ती इस वक्त की जा रही है कि कैसे जियो फेसिंग में जो है वो उसका वो गुनावना चेहरा, उसका वो गुनावना जुर्म जो है वो साबित हो चुका है। खुद डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब और हसास इदारों की रिपोर्टों में ये बात जो है बड़े शद्दुमत से सामने आ चुकी है कि ये जो अमन के काफिले पे जो हमला हुआ, जो कि शेरियार शर साबिका एमपी उसको लीड कर रहे थे, इस फायरिंग में, इस हमले में जो है खुद रोंती थाने के जेर हिरासत एसएचओ बराह रास्त मुलव्विस है। उनके उन हमला आवरों से राब्ते थे जो हमला आवर जो है इसमें मुलव्विस थे, जिन्होंने जो है ये फायरिंग की थी। उन्हें वहाँ गात पर बिठाने वाला कोई और नहीं, यही एसएचओ था, और इस एसएचओ को इस सारे वाक़े की इत्तला देने वाला जो है खुद एसएसपी ऑफिस का टेलीफोन ऑपरेटर अब्दुल हकीम गडानी था। और अब्दुल हकीम गडानी और एसएचओ के खुद डीआईजी सखर से क्या मरासिम है, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। और उसके बाद कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो शेर का रुख करता है, बिल्कुल उसी के मिसाक किस तरीके से जो है वो हैदराबाद के डीआईजी ने जो है वो कहते हैं कि किस तरीके से फ़ोन किया व्हाट्सएप पर, कैसे जो है उसको बुरा भला कहा और उसको एज अ कांस्टेबल ट्रीट करने की कोशिश की, महज अपने लाडले एसएचओ रोंती को जो है मुतमईन करने के लिए या फिर उनसे अपनी वफादारी, अपनी दोस्ती निभाने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रोंती थाने का एसएचओ जो है वो शकूर लाखों में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, ऐसे इसमें कौन सी गीदड़ सिंगी है। ये पिछले प्रोग्राम में कह चुका था कि आखिर इतने बड़े बड़े डीआईजी जो है वो उनके लिए इस वक्त तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए जो है वो कुछ भी इस वक्त हमें करते हुए
دکھائی دے رہے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ اتوار والے روز جو ہے سی ایم ہاؤس میں اتنی بڑی اہم ترین میٹنگ کا ہونا ہے، جس میں نے کہا 3 بڑوں کی بیٹھک تھی۔ 3 بڑے کون تھے؟ جس میں خود سی ایم مراد علی شاہ ہیں، خود وزیر داخلہ ضیاء النجار ہیں، اور تیسرے سندھ پولیس کے قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن ہے۔ غلام نبی میمن نے تو چلو اپنی کھال کو بچانی ہے، اپنی پوسٹنگ کو بچانی ہے، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے گریڈ 22 لینا ہے کہا جاتا ہے، بلکہ یہ غیر مصدقہ جو اطلاع ہے، سیکٹری اسٹیٹ نے جو ہے کہتے ہیں انہیں فون کر کے کہا کہ بھئی اگر آپ نے گریڈ 22 لینا ہے تو جو رپورٹ آپ کو جو ہے خود ڈی آئی جی سکھر نے بھجوائی ہے اس سرپرے ایس ایس پی گوڈکی سے متعلق، وہ رپورٹ جو ہے وہ اپنی نوٹنگ کے ساتھ مجھے بھجوا دیں تاکہ میں آگے اس کے خلاف کارروائی کروں۔ یعنی اس پہ لالچ بھی دی گئی خود آئی جی کو کہ اگر تو آپ نے گریڈ 22 لینا ہے تو اب معلوم نہیں کہ وہ رپورٹ جو ہے آئی جی سندھ نے اوپر بھجوا دی ہے یا کہ روک رکھی ہے، لیکن یہ ان کو ایک طریقے سے لالچ دی گئی، آفر کی کہ آپ کو اگر گریڈ 22 لینا ہے تو یقیناً اس میٹنگ میں بھی انہوں نے جو ہے وہ ساتھ دیا ہوگا سی ایم کا، اور ساتھ دیا ہوگا صوبائی وزیر داخلہ کے کہ ہاں اس سرپھرے ایس ایس پی حفیظ بگٹی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب ان کا قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے؟ کیا سچائی جرم ہے سندھ پولیس میں، سندھ حکومت میں؟ انہوں نے تو وہی کیا جو کہ ایک سچے کھرے پولیس افسر کو کرنا چاہیے۔ اس سے قطع تعلق کہ انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، انہیں پبلک میں سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہی غلطی تو خود ڈی آئی جی بھی کر چکے تھے، ان کو رپورٹ بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہیں کوئی شکایت تھی اپنے ایس ایس پی سے تو انہیں جو ہے وہ وربلی جو ہے وہ آئی جی سے اس کی شکایت کرنی چاہیے تھی، جو کہ طریقہ کار ہے ہمیشہ سے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے رپورٹ کیوں بھجوائی، اور رپورٹ ایک ایسے وقت میں بھجوائی جب خود ان کے لاڈلے ایس ایچ او رونتی شکور لاکو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے بارگیننگ کی خود ایس ایس پی سے کہ ان کو رہا کرو، یہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ پولیس کا خاص بندہ ہے، یہ امن قائم کرنے میں اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بہت سارے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس کے کارنامے ریکارڈ پر ہیں، بہت سارے ڈاکو نے مارے، تو اس کو رہا کرو۔ لیکن ایس ایس پی نے انہیں رہا یہ کہہ کے نہیں کیا کہ بھئی اس کے خلاف ایف آئی آر ہے، اور ایف آئی آر جو ہے خود سابقہ ایم پی اے جو ہے ان پر شیر یار شر کے قافلے پر حملے کرنے سے متعلق ہے، جس میں 2 افراد جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور بہت سارے زخمی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنے لاڈلے کو چھڑوانا چاہ رہے تھے، ان کا کہنا نہیں مانا ان کے ماتحت ایس ایس پی نے، تو پھر ان کے پاس اور کیا آپشن تھا اس رپورٹ کے لکھنے کے، اس رپورٹ کے بھجوانے کے؟ ظاہر ہے کہ اب یہ رپورٹ جو ہے وہ مطلب کہ اس کو ہم بددیانتی پر مبنی رپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ 7-8 ہفتوں سے جو ہے وہ ایس ایس پی وہاں پر کام کر رہے تھے، ان 7-8 ہفتوں میں انہیں ان کا یہ جرم، وہ گناہ نظر نہیں آیا کہ یہ ڈاکو سے ملے ہوئے، وہ گناہ جرم اس وقت نظر آیا جب خود ان کے اپنے لاڈلے ایس ایچ او شکور لاکو کو انہوں نے ہتھکڑیاں لگا کر حوالات میں دھکیل دیا، تو انہیں جو ہے پھر اپنا ایس ایس پی جو ہے وہ ڈاکوؤں کا جو ہے سب سے بڑا سرپرست دکھائی دینے لگا۔ تو ان کی وہ رپورٹ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ بددیانتی پر مبنی ہے، اور بددیانتی پر مبنی اس رپورٹ کو لیک کرنے کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ کیا وہ رپورٹ لیک جو ہے خود آئی جی نے کی ہے؟ کیا وہ رپورٹ لیک جو ہے خود ایس ایس پی نے کی ہے؟ یقیناً رپورٹ لیک وہی کر سکتا ہے جس نے وہ رپورٹ لکھی ہے، جو اس رپورٹ کا خالق ہے۔ تو کیا یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اگر ڈی آئی جی کرے وہ تو ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں، لیکن اگر ایس ایس پی نے اپنی دفاع میں کچھ کہا تو وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، یعنی کہ آپ دوسروں کو مارو بھی اور اس کو رونے کا حق بھی نہ دو، یعنی زیادتی بھی ڈی آئی جی کی طرف سے ہوئی، اور پھر اگر وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے، میڈیا کو گواہ بنا کر اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ان کی صفائی پیش کرنا ان کے لیے ایک محکمہ جاتی جرم بن گیا، اور اس محکمہ جاتی جرم کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے جو ہے وہ اب انہیں جو ہے وہ یعنی کہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھ کا شیطیر تو نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا جو ہے وہ تنکا یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو جو ہے وہ نظر نہیں آیا کیا نام ہے ڈی آئی جی سکھر کی یہ لاقانونیت،
ان کی یہ بددیانتی نظر نہیں ہے؟ یہی سب کچھ کیا خود وزیر داخلہ ضیاء الانجار کیا اندھے ہیں؟ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آئی جی سندھ کو کچھ نہیں پتا ہے؟ کیا آئی جی سندھ نے خود ناصر آفتاب کی رپورٹ نہیں پڑھی ڈی آئی جی لڑکانہ کی؟ کیا ڈی آئی جی لڑکانہ کی رپورٹ ہوم منسٹر نے نہیں پڑھی؟ کیا ڈی آئی جی لڑکانہ کی رپورٹ یا حساس اداروں کی رپورٹ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے نہیں پڑھی؟ اگر یہ سب اندھے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں کو جو ہے وہ ایک طریقے سے انہیں تحفظ دیا جا رہا ہے مجموعی طور پر۔ مجھے یہ کہنے میں اب کوئی عار نہیں ہے کہ اس میں خود سندھ کے سیاستدان بھی ملوث ہے، اس میں خود سندھ پولیس کے بڑے بڑے افسران بھی ملوث ہیں۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ رونتی کے جو ایس ایچ او ہیں، یہ جو ہے ان کے بغیر رونتی کا علاقہ کچے کے علاقے میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کون سی ان کے پاس الادین کا چراغ ہے کہ یہ رگڑ دیتے ہیں تو وہاں امن ہو جاتا ہے، اور یہ اگر نہ رگڑے تو وہاں پر جو ہے پھر جو ہے قتل غارت گری اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں جو ہے آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ انہوں نے کس قانون کے تحت جو ہے وہ اپنی ایک پرائیویٹ فورس بنا رکھی ہے، جس پرائیویٹ فورس کے وہ خود آئی جی کہلاتے ہیں؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا پولیس رولز ہے؟ کون سا ضابطہ فوجداری کے تحت انہوں نے کیا؟ کیا ان سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں ڈی آئی جی سکر؟ کیا ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں ہوم منسٹر؟ کیا ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں خود سندھ پولیس کے آئی جی؟ کبھی بھی نہیں پوچھ سکتے۔ وہ کون سی فورس انہوں نے بنا رکھی؟ وہ وہی فورس ہے جو کہ خود سابقہ آئی جی اے ڈی خواجہ نے جن 2500 پولیس والوں کو ڈسمس فرام سروس اس وجہ سے کیا تھا کہ انہیں بھرتی کرنے کا گناہ یا جرم جو ہے اس وقت کے آئی جی غلام حیدر جمالی نے کیا تھا، ان سب کو ڈسمس کر دیا تھا 5 سال کی سروس کے بعد۔ وہ پولیس والے جو ڈسمس ہو گئے تھے ان میں سے کہیں یعنی 300 کے قریب جو ڈسمس پولیس والے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ان زیادہ تر کو جو ہے اس لاکو نے جو ہے وہ اپنی اس پرائیویٹ فورس میں شامل کیا، جو وہاں پر ان کے کہنے پر جو ہے وہ ہر قسم کی مبینہ طور پہ وارداتیں کرتے چلے آ رہے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع یہی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ کیا نام ہے اس وہاں کے ایس ایچ او کو ناکام کرنا ہوتا ہے، وہاں کے ڈی آئی ایس ایس پی کو ناکام کرنا ہوتا ہے، تو اپنی اس پرائیویٹ فورس کے ذریعے جو ہے وہاں پر وارداتوں کی انتہا کر دیتے تھے۔ یعنی کہ وہ ایک طریقے سے ڈاکوؤں کو جو ہے وہ سرپرستی کرنے والا کوئی اور نہیں، خود رونتی کا ایس ایچ او ہی تھا بالواسطہ براہ راست اپنی اس پرائیویٹ فورس کے ذریعے یہ وارداتیں کرتے تھے۔ اب موجودہ ایس ایس پی کے پاس ایک نہیں دو نہیں درجنوں کی تعداد میں جو ہے شکایتیں اس پرائیویٹ فورس کے خلاف آ گئی کہ جو انہوں نے اغوا کیا، 1 کروڑ لیے، 2 کروڑ لیے، 5 کروڑ لیے، اس کا مکان گرا دیا، اس کے مکان پہ قبضہ کرا دیا، یعنی کہ لوٹ مار ڈاکہ زنی کی، بچوں کے اغوا کی، سب کی جو ہے وہ یہ پرائیویٹ فورس کے ذریعے کروایا کرتے تھے، جس کو لیڈ کوئی اور نہیں خود رونتی تھانے کا ایس ایچ او غلطی سے کر رہا تھا۔ اور جب خود وہ ایس ایچ او لگ جاتے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہی پرائیویٹ فورس جو ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں کرتے تھے، وہاں امن و امان کی صورتحال قائم ہو جاتی، جس کا پھر جو ہے کریڈٹ جو ہے کسی اور کو نہیں خود رونتی تھانے کے ایس ایچ او شکور لاکو کو دیا تھا کہ اس کے آتے ہی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یعنی امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے والا بھی کوئی اور نہیں تھا، خود تھے، اور امن و امان کی صورتحال قائم کرنے والے بھی خود تھے، اپنے ہی ان ڈاکوؤں کے ذریعے۔ یہ میڈیا رپورٹس نے یہ سب کچھ انکشاف کیا ہے، یہ سب کے علم میں ہے، لیکن ہر ایک نے جو ہے وہ آنکھیں بند رکھی، کیونکہ گوٹکی کا ایس ایس پی جو ہے وہ شکور لاکو کی مرضی کے بغیر اپنی ناک پر بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر جو ہے 2 سے 3 کھوکھے جو ہے یہ پرائیویٹ فورس کے ذریعے ایس ایس پی کو دیے جاتے تھے۔ اسی پرائیویٹ فورس کی آمدنی جو ہے وہ ڈی آئی جی سکھر کو اور دوسرے ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز تک بھی جو ہے وہ پہنچایا جاتا تھا۔ یہ کہنا ہے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ وہ گیدڑ سنگھی ہے، یہ وہ سرخاب کے پر ہے جو کسی اور میں نہیں لگے ہیں، یہ صرف اور صرف اسی ایس ایچ او رونتی میں لگے جو اس وقت گرفتار ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس کے بچے جو ہے اس وقت بیرونی ملک جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اپلیکیشن آتی ہے خود ان کے پرائیویٹ فورس کے خلاف، ایس ایس پی گوٹکی حفیظ بگٹی جو ہے وہ ایس ایچ او کو کہتے ہیں کہ آپ کارروائی کرو، تو ایس ایچ او کو دھمکی دی جاتی ہے خود شریف کیا نام ہے لاکو کی طرف سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ ایس ایس پی تو آج ہے کل چلا جائے گا اور ہم نے تو یہاں پر رہنا ہے، اور تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، ہم مدعیوں کو خود راضی کر لیں گے۔ یعنی کہ کیا سب ڈرامہ ہے۔ ان تمام تر صورتحال کا علم جو ہے وہ سب کو ہے، لیکن اس وقت سب نے آنکھیں بند کی کس لیے کہ یہ قبضے کی ایک جنگ ہے۔ وہ پہلے ہی جو ہے جلال خان کلپڑ بگٹی نے جو ایک کارروائی کی تھی کچے کے علاقے میں 4-5 ڈاکوؤں کو جو ہلاک کر کے چلے گئے تھے،
وہ سندھ پولیس جو ہے وہ تماشا دیکھتی رہی، تعاون نہ کرنے کے باوجود اس مرد مومن نے تنہا جو ہے وہ اپنے بیٹے کے قاتلوں کو ہلاک کر دیا تھا، چلے گئے تھے اور پولیس دیکھتی رہ گئی تھی۔ پولیس نے کوئی تعاون نہیں کیا تھا، پولیس نے اپنی بختر بند گاڑی نہیں تھی، لیکن پنجاب پولیس نے تعاون کیا تھا، جس کا بدلہ بعد میں جو ہے ثنا اللہ سنو شر نے جو ہے وہاں کے رحیمیہ خان کے 12 سپاہیوں کو ہلاک کر کے لے لیا تھا۔ وہ بھی کل پڑ بگٹی تھے اور یہ سرپھرا ایس ایس پی جو ہے عبدالحفیظ بگٹی، یہ بھی کل پڑ بگٹی بتائے جاتے ہیں، اور انہوں نے آتے ہی وہاں پر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر شر جو ہے وہ بہت بڑا دہشت کی علامت تھا، یہ مخالفین تو یہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ نورانی چہرے والا ہے، بیٹے کی شہادت کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ معتبر بن چکا تھا علاقے کا، اور وہی چاہ رہا تھا کہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال قائم ہو جائے، اور انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے رابطہ کیا تھا اس سرپھرے بہادر ترین ایس ایس پی جو ہے ڈاکٹر حفیظ بگٹی سے کہ خدا اور رسول کے واسطے ہماری جنگ ختم کرا دیں، ہم لڑتے لڑتے تنگ آ چکے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 85 سالہ بوڑھا اور کیا کہے گا، آخری عمر میں انہوں نے یہ ایک اچھی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش پولیس کی ان کالی بھیڑوں نے جو ہے وہ ناکام بنا دی۔ اب یہ شخص جو ہے جس عمر شر جو ہے ان کے رہائش گاہ پر جو ہے جی او سی بھی آ چکے ہیں، تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی رہائش گاہ پر جو ہے خود ولی اللہ دھل جب ڈی آئی جی تھے وہ بھی آتے رہے ہیں، ان کی رہائش گاہ پر خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن جب ایس ایس پی گوٹکی تھے تو اس وقت یہ بھی جایا کرتے تھے ان سے مدد لینے کے لیے، یعنی ان کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ اس گوٹکی کے کچھے کے علاقے میں ہے، تو ان کی کوششیں یہ تھی کہ 250 جو شر ڈاکو ہیں، جس میں ثناء اللہ سنو اور رائب شر اور دوسرے جو خطرناک ترین ہیں جن کے سروں پر 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کے انعام رکھے گئے، وہ اپنی گرفتاری خود دینا چاہتے ہیں اپنے اس معتبر سردار کی یا شخصیت کی وجہ سے، لیکن ان کی وہ کوشش جو ہے یہ خود لاکو جیسے جو ہے پولیس والوں نے جو ہے وہ اپنے سرپرستوں کے مشورے پر ناکام بنا دی۔ اگر یہ پیس پروسیس آگے کامیاب ہو جاتا تو یقیناً کچھے کا علاقہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جاتا اور یہ لعنت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا، اور جو ویژن تھا خود صدر مملکت آصف علی زرداری کا، وہ ویژن کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش جو ہے وہ ڈاکٹر حفیظ بگٹی کر رہے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خود سندھ حکومت کے بڑے افسران ہو، پولیس افسران ہو، یا خود سندھ حکومت کے اہم ذمہ داران ہو، خود ہوم ڈپارٹمنٹ کے اہم ذمہ داران ہو، وزیر داخلہ ہو، کسی کی بھی یہ کوشش نہیں ہے کہ کچھے میں امن قائم ہو۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہو، وہاں کے سرداروں کو اس قسم کے آئی جیز کی ضرورت ہے جو درباریوں کی طرف سے ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ انہیں اس قسم کا آئی جی نہیں چاہیے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے خواہش مند ہو، جس کا ایک عکس جو ہے وہ ہمیں خود گوٹکی کے ایس ایس پی حفیظ بگٹی کی اس حالیہ کارروائی کے دوران نظر آئی، لیکن ان سے برداشت نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ ان کی بقا کا معاملہ ہے، ان کی مفاد کا معاملہ ہے، ان کے مفادات پر یہ براہ راست ایک قسم کا حملہ تھا، ان کی انڈسٹری جو ہے وہ تباہ ہونے جا رہی تھی۔ اندازہ لگائیں ناظرین کہ یہاں پر فصل کی کٹائی سے جو ہے وہ اربوں روپوں کا فائدہ ہوتا ہے، یہاں اس کچھے کا جو یہ علاقہ ہے یہاں سے صرف ایک ایک وڈیرا، ایک ایک سیاستدان جو ہے مہینے کے 1 سے لے کے 5 کھوکے انہیں گھر بیٹھے مل جاتے ہیں۔ یہی وہاں کے ڈی آئی جیز کا حال ہے، یہی وہاں کے ایس ایس پیز کا حال ہے۔ یہ خامخواہ تو اس کے پیچھے نہیں سب کھڑے ہوئے ہیں ایک سب انسپکٹر کے پیچھے۔ میں نے پروگرام میں کہا تھا نا کہ سامری جادوگر کا جو طوطا ہے اس کی جان، طوطے میں جو ہے سامری جادوگر کی جان ہے، یہاں پر اس ایس ایچ او میں جو ہے کتنے ڈی آئی جیز کی، کتنے وڈیروں کی جان ہے اس میں۔ اب یہ قبضے کی جنگ ہے، اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ اس میں جو فیصلہ ہو چکا ہے، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عبدالحفیظ بگٹی ایس ایس پی کو تبدیل کر دیا گیا ہے، مٹھائیاں جو ہے وہ
سکھر کا SSP آفس ہو وہاں مٹھائیاں کھائی جا رہی ہے، یا کہ پھر خود نواب شاہ کا جو SSP آفس ہے، تنویر تنیو کا آفس ہے، وہاں مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہے، اور خود حیدرآباد کا جو DIG آفس ہے وہاں مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہے، اور خود سب سے بڑھ کر جو سیکٹری اسٹیٹ کا جو آفس ہے وہاں مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہے، ہوم منسٹر کا دفتر ہے وہاں مٹھائی لوگ کھا رہے ہیں، خود IG آفس میں مٹھائی کھائی جا رہی ہے، سب جگہ مٹھائیاں کھائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کشمیر فتح کر لیا، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ یہ شرم کا مقام ہے، ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ مجرمانہ غفلت اللہ پروائی کی ایک بہت بڑی مثال اس وقت بن چکی ہے۔ وہ تو چلے جائیں گے، خون تبدیل کر دیا اس کو، آپ فیس بک کی کو آپ اس کو سندھ سے بھی نکال دیں گے، لیکن وہ ہیرو بن کے چلا گیا ہے۔ سندھ پولیس کے جو زندہ ضمیر افسران ہیں، سندھ کے جو عوام ہیں، یقیناً وہ ان کے جس طرح سے خود سابقہ IG سندھ جو ہے رفعت مختار راجہ کے گن، ان کے گیت وہ آج تک گا رہے ہیں، سندھ پولیس والے رو رہے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے۔ یہی حال جو ہے خود ڈاکٹر حفیظ بگٹی کے تبدیلی کے بعد وہاں گوڈکی کے لوگ جو ہیں، جو غریب کمزور ہیں بیچارے، جو کہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں تنگ آ چکے تھے، وہ روئیں گے کہ کوئی اللہ والا بندہ آیا تھا، کوئی مرد مومن آیا تھا، کوئی شیر شاہ سوری، کوئی ٹیپو سلطان آیا تھا ان کچے کے ڈاکوؤں کو للکارنے کے لیے، ان کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرستوں کو ننگا کرنے کے لیے، اور کچے کے ڈاکوؤں کو جو ہے وہ کے ذریعے وارداتیں کروانے والے SHO کو حوالات میں بند کرنے والا، جو کہ پہلے کبھی آج تک بند نہ ہو سکا، جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اسے گرفتار بھی کرے گا، جس کا ٹیلی فون جو ہے اس وقت ایک جوالا مکھی کی طریقے سے پھٹ رہا ہے، جس میں سے جو بڑے بڑے راز فاش ہو رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو ثبوت خود SSP گوڈکی کے پاس ہیں، جس کے ذریعے حساس اداروں تک وہ ثبوت سارے پہنچ چکے ہیں، ان ثبوتوں کا کیا بنے گا؟ جرم اپنی جگہ پر ہے، یہ جو FIR ہے، یہ جو SHO ہے، یہ تو پھنس چکا ہے۔ اگر اس SHO کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر سندھ پولیس پر بالخصوص اور سندھ حکومت پر بالعموم ہم سب کو مل کر جو ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سندھ حکومت کی اور سندھ پولیس کی اس کاروائی کی شکل میں جو ہے، اس فیصلے کی شکل میں جو ایک طریقے سے ان کی موت ہو گئی ہے، ڈاکوؤں کی کامیابی ہو گئی ہے، ڈاکو جیت گئے ہیں، اور سندھ میں پھر ڈاکو راج قائم ہونے سے کسی کا باپ بھی اسے نہیں روک سکتا۔ انہی ڈاکوؤں کے ہاتھوں پولیس والے قتل ہوتے رہیں گے، اور اس طرح کے نمائشی IG اور اس طرح کے نمائشی وزیر داخلہ جو ہے ان شہید ہونے والے پولیس والوں کے جنازوں کو کاندھا دے کر جو ہے وہ فوٹو سیشن کروا کے اپنی کارکردگی کو چار چاند لگاتے ہوئے دکھائی دیں گے، اپنی منافقت کی شکل میں۔ یہ سب کچھ آپ آگے دیکھتے رہیں گے، کیونکہ اس ساری کارروائی میں جو ہے ہمیں جو ہے وہ ڈاکوؤں اور ان کے سرپرستوں کی جیت جو ہے وہ صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ پروگرام کو بیلنس رکھنے کے لیے، متوازن رکھنے کے لیے دوسری فریقوں کا جو ہے ہم ورژن اب ان کا مواقف جو ہے شامل کرنا چاہ رہے تھے۔ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ سکھر کے قابل احترام DIG پیر محمد شاہ کا موقف لینے کی کوشش کی گئی، وہاں سے نو رسپانس آیا۔ اس طریقے سے حیدرآباد کے DIG قابل احترام ہے میرے لیے، طارق رزاق داریجو کا بھی موقف جاننے کی کوشش کی، تو وہاں سے بھی جو ہے وہ کوئی ہمیں رسپانس نہیں ملا۔ خود تنویر تنیو کو 25 دفعہ فون کر چکے ہیں میرے نمائندے، ان کے دفتر کے چکر لگا چکے ہیں، لیکن وہاں سے بھی کوئی ہمیں رسپانس نہیں آیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ رسپانس دینا چاہتے ہیں تو اگر ہم مجھ سے بات کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں، اب گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، میرا فون کوئی 440 کا بجلی کا جھٹکا تو نہیں کہ آپ کو لگے گا تو آپ خدا نہ خواستہ مر جاؤ گے، اپنا موقف تو نہیں دینا چاہتے ہو، یا مجھ سے اگر آپ کو اتنی زیادہ نفرت سے بات کرنے کے خواہش مند نہیں ہو تو اپنا ٹیکسٹ میسیج مجھے بھجوا دو، میں اس کو شامل کر دوں گا۔ یہ میرا فرض بنتا ہے، اور میں پہلے بھی بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں۔ دکھ کے ساتھ مجھے جاتے جاتے بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک اچھا کام سندھ کے غریب عوام کے لیے کرنے جا رہے تھے، خود حفیظ بگٹی، انہیں اس کام سے روک دیا گیا ہے، انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے، اب انہیں سندھ صوبے سے ہی نکالا جا رہا ہے۔ یہ تازہ ترین خبر تھی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔